अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप टीवी पे फॉलो कर रहे होंगे। ईरान और अमेरिका के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात 21 घंटे के बाद बिला नतीजा ख़त्म हो गए। और इस दौरान बहुत सस्पेंस भी रहा कि क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा, बाहमी एतमाद बढ़ाने के कोई इकदामात, कम अज़ कम जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं, उस पे भी कोई नहीं हो सकी पेशरफ्त। और वजारत ख़ारजा ईरान की उनके तर्जुमान डॉक्टर इस्माइल बगाई ने कहा कि हमने कई मसाइल पर इत्तेफाक कर लिया था, लेकिन दो तीन बड़े अहम नुकात पर बुनियादी इख्तलाफात कायम रहे और ये बातचीत मुआहदे पर मुंतज ना हो सकी। अब ईरानी हुकाम का ये इसरार है कि मुज़ाकरात के दौरान अमरीकियों का मकसद वो मकासद हासिल करना था जो कि वो जंग के दौरान हासिल नहीं कर सके। अब जाहिर है अमेरिका ने भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इख्तियार की थी, लेकिन बहसीत मजमूई अगर आप देखें कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। जेडी वैंस अमरीकी नायब सदर ने कहा कि एक अच्छी खबर है, बुरी खबर है। अच्छी खबर यह कि हमने बहुत सारी बातचीत कर ली मामलात पे, और बुरी खबर यह कि कोई मुआहदा नहीं हो सका। तो ये मुआहदा नहीं हो सका, उसके बाद वो चले भी गए। लेकिन क्या वाकई ये कोई ब्रेकडाउन है या एक तातुल है? और इसमें इखलाकी और सिफारती फतह किसकी हुई है? तो जावेद हसन साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई। तो आप भी मेरा ख्याल है रात जागते रहे हैं, लगता है आप इतने इसमें इन्वेस्टेड हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो मैंने सोचा। देखें, बड़ा डिफिकल्ट है नहीं इन्वेस्ट होना इसमें, इसलिए कि पूरा पूरा थिंक दुनिया इससे इफेक्ट होता है। और मोर ओवर इस्लामिक वर्ल्ड की जो फ्यूचर है मेरे लिहाज से काफी इफेक्ट होगी। तो मैं बिल्कुल जागा था, मैं कोई 5 बजे सोया हूँ। फिर मिस कर गया वांस का जाना। मगर ये है कि जैसे ही उठा वो देखा कि वांस साहब जो है चले गए। और बड़े उखड़े हुए लगे, जो ने मैसेज दिया कि ईरान अगर लेना चाहता है ले ले, जो हमने टर्म्स दिए हैं। अगर नहीं लेना चाहता तो ठीक है। तो मेरे लिहाज से मैं जरा सा ऐड करूंगा। आपने आपने तो बहुत ही एक दरमियाना वो दिया है, कमेंट्री दिया है, और वो बड़ी सही है। मगर मैं मैं कहता आप हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे राब्ता किया है कि आप कह रहे हैं कि ये सिफारती फतह है ईरान की, तो उसको आप वजाहत करें, लोगों को बताएं। देखें, क्लियरली एक बहुत ही बड़ी फतह है ईरान के लिए, कि उनने दिखाया सबसे पहले कि जंग में उनको दबाया नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता है। और ये इफेक्टिवली एफटी का जो आर्टिकल है, अगर उसमें आप यकीन करते हैं, ये ट्रम्प पुश कर रहा था पाकिस्तान को कि नेगोशिएटिंग टेबल पर लाओ ईरान को। तो उनके इंसिस्टेंस पर ये ईरान आया है इस्लामाबाद। और ईरान ने कहा चलो अगर बात करना चाहते हो तो बात कर लेते हैं। मगर वो जो बेसिकली अमेरिका जो जंग में नहीं जीत सका, वो चाहता था डिप्लोमेटिक टेबल पर जीत ले। और ईरान अपने मंजिल पर और अपने जो बेसिक बेसिक राइट्स जो हैं, बेसिक मौकिफ था, बुनियादी उसके जो हुकूक हैं बतौर रियासत। जी, उस पर डटा रहा। मैं समझता हूँ इसमें दो चीजें। एक तो उसने पूरे दुनिया को दिखाया कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से एक जायज सलूशन चाहता है, और एक परमानेंट डील चाहता है। और उसने ये भी दिखाया कि डरा के और धमका के एक सॉवरेन मुल्क को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो आई थिंक उसमें ये चीजें जो है बड़ी गौर करने की है। कि वो आया, कितना कोई 15 घंटा डिस्कशंस भी रही। उनने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाया। आई थिंक काफी हद तक उनने काफी पॉइंट्स अमेरिका की मानी। ये जरा सा आप सोचें कि जो ओरिजिनल डील थी, ओरिजिनल जो स्टार्टिंग नेगोशिएटिंग पॉइंट था, और ईरान ने बड़ा एक्सप्लिसिटली कहा था सबसे पहले तो ये था कि जो ये सीज फायर है ये हर जगह कायम होगा। ये
یہ نہیں کہ بس ایران اور ایران کی طرف ہوگا، یہ ویسٹ ایشیا میں لیبنان بھی آتا ہے، اور لیبنان پر مستقل بمباری تھی، بلکہ یہ میری کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ ایران خود تو ہٹ رہا ہے اپنے موقف سے، کہ جب وہ اسرائیل بم کر رہا ہے اور تب بھی آپ آ رہے ہیں بات کرنے. مگر میری اس میں آئی تھنک جو ایسٹیمیشن تھی، میری جو ویو تھی ذرا غلط تھی. ایران نے بڑی میچورٹی دکھائی کہ وہ ایون دو وائلیشن تھی آپ کے سیز فائر ایگریمنٹ کی، تو انہوں نے بولا تب بھی ہم لوگ آ کے بات کر لیتے ہیں. اور اس میں ایران کی بہت ہی زیادہ میچورٹی ہے کہ ان نے وائلیشنز ہوتے وقت بھی کہا کہ چلو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جا کے فیس ٹو فیس ڈسکشن کر کے یہ موقف پھر سے رکھتے ہیں، اور اس پر جو فنڈامنٹل ایک موقف تھا اس پر سے ہٹے نہیں. آئی تھنک یہ جو مضبوط ملک ہوتے ہیں جن میں ایک ساورنٹی کا سینس ہوتا ہے، جن میں ایک ہسٹری کا انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، تاریخ کا انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں، اس لیے کہ پرنسپلز پر بات کرتے ہیں، اور پرنسپلز جو ہیں وہ اتنے آرام سے نہیں دیتے. مگر سب سے آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے جو یہ ڈیل نہیں ہوئی ہے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ، اور اسی لیے میں آپ سے بات کرتا تھا تو اس کے دوران، اور آپ بلکہ سمجھے کہ جاوید تم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو اور پریشان نہیں ہو، چلے اچھی جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی. میرا موقع ذرا سا ڈفرنٹ تھا کہ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی نہیں ہوگی. جو ڈیل جس میں ایران ہرمز پر کسی طریقے سے تھوڑا بہت کنٹرول رکھتا ہے، جو ایران اپنا منیمم جو ہے مسائل بیلسٹک میزائل کیپیبلٹیز رکھتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر نیوکلیر انریچمنٹ اگر 400 کلو گرام وہ جو 60% چلے وہ بھی دے دے، مگر نیوکلیر انریچمنٹ کی جو یونائٹڈ نیشنز جو ای آئی اے کہ وہ ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے ملکوں کا، اس کو اگر نہیں رکھتا ہے تو ایران اپنی سوورنٹی پر کافی حد تک کمپرومائز کرے گا. اور ایک دفعہ ملک جو ہے سوورنٹی پر کمپرومائز کرتا ہے تو وہ سسک کے کہیں اور پہنچ جاتا ہے. کوئی ملک کو اپنے سوورنٹی پر نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے. تو جی یہ میری جی، بیسک موقف تھا. بنیادی طور پہ یہی ایک نقطہ ہے جس کو ایرانی حکام آگے لے کے چلے. بڑی انہوں نے ایک زبردست پوزیشن لی، کیونکہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے یا جے ڈی وینس نے جو پیش کیا، اس کا بنیادی مطلب ہے کہ ایک بدماش ہے، وہ ہاتھ میں ڈنڈا یا گن لے کے کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، جبکہ وہی کام باقی دوسرے ملک اور وہ خود بھی کر رہے ہیں. تو جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس نے ایک رپورٹ دی ایرانی ذرائع کو، انہوں نے ان کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایران نے مذاکرات میں معقول تجاویز پیش کی. اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ مسائل کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھے. اور ان ڈپلومیٹک ذرائع نے یہ بھی کہا بقول تسنیم نیوز ایجنسی کے کہ امریکہ نے مذاکرات میں بھی وہی غلط مس کیلکولیشن کا، کہ وہی غلط حساب کتاب کا انداز اختیار کیا جو کہ جنگ میں کیا تھا. اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہرمز میں کچھ نہیں بدلے گا جب تک امریکہ کسی معقول معاہدے پر راضی نہ ہو جائے. ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے. ایک اگلے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اگلا دور کب ہوگا، لیکن جب تک امریکہ کسی معقول شرائط پر آمادہ نہیں ہوگا اس وقت تک بات چیت نہیں ہوگی. آپ کا بھی یہی سینس ہے؟ دیکھیں، میں نے کچھ دن پہلے ایک پیس لکھا تھا، شارٹ سا پیس ہے اور وہ سب سٹیک پر ہے. سوری، میں اس کو ایڈورٹائز کرنے کی نہیں نہیں نہیں، آپ کوشش کر ضرور رہا ہوں. کریں جناب، تو اپنی محنت ہے آپ کی، ضرور کریں. نہیں تو بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ ساری ڈپلومیسی، ساری دوسری شور ملٹری کمیونیکیشن کے باس، ایران کے پاس ٹائم از ایرانز ویپن، اور جتنا دیر ایران کھینچ سکتا ہے اور ایران کو سب سے زیادہ ملے گا. یہ میرے ایک دوست ہیں اور ایک لحاظ سے کافی حد تک مینٹر بھی ہیں، وہ اکانومسٹ ہیں. انہوں نے کہا وار آف ایٹریشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کتنا دیر برداشت کر سکتا ہے، اور جو آخر میں جتنا زیادہ برداشت کرتا ہے وہ ہر چیز جیت لیتا ہے.
تو اگر ایران جو ہے برداشت کر سکتا ہے، اور دیکھیں یہ وار جو ہے، ہم لوگ کو سارے پتہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ وار کنٹینیو کرے، پورے دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، اور ایران کے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہاں لوگ مر رہے ہیں، بچیاں مر گئی، اور ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ان نے کتنا امپورٹنس دیا ہے اپنے بچیوں کے، سارے کے بیج لگا ہوا تھا جس میں میناب کی جو بچیاں جو شہید ہوئی ہیں ان کا ان کا بیگز جو بیک پیک ہوتا ہے اس کا سمبل لگا ہوا تھا، غالیباف نے پلین پر ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ تو آئی تھنک یہ ایک بڑی زبردست امپورٹنٹ لیسن ہے ہم لوگ کو ساتھ، کہ ہم ہمارے جو انسنٹ وکٹمز ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جنگ میں بھی، اور ایران نے یہی دکھایا، ان کے جو لیڈرشپ ہے ان نے دکھایا کہ وہ بڑے سینسیٹیو ہیں اپنے لوگوں کے سیکریفائس کے۔ تو اچھا، اس میں سوری، مجھے آپ نے یہ بات یاد دلا دی کہ کس طرح انہوں نے جس طیارے میں آیا ایرانی وفد، تو غالباف اور جو ایرانی وزیر خارجہ تھے، ان سب نے دیکھیے کس طرح جس انداز میں بچیوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، وہ بچیاں جو کہ دو اسرائیلی حملے ہوئے تھے اس میں وہ شہید ہوئیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ قوم کتنا خیال رکھتی ہے اپنے شہریوں کا، اور کتنی گہرائی ہے اس کلچر میں، کہ بالکل وہ آدھا جہاز خالی تھا اور وہاں پہ انہوں نے وہ تصویریں رکھی، اس کو پھر باقاعدہ انہوں نے پروپیگیٹ بھی کیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی قوم ہے، اور بڑے جو ایموشنل یعنی جذباتی پروپیگنڈے میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی ہوں، جہاں جہاں انہوں نے جب جہاز گرائے امریکہ کے، تو چند گھنٹے کے اندر اندر ہی وہاں پہ بڑی میمز آ گئیں، پوسٹس آ گئیں، ڈیجیٹل ویڈیوز آ گئے کہ ہم نے یہ کام کیسے کیا۔ تو یہ ایک کمال کی بات ہے ویسے کہ ایران ایک پڑھا لکھا معاشرہ، 5-6 ہزار سال پرانی تہذیب، اور یہ جو طیارہ میں جس طرح انہوں نے یہ بچیوں کی تصویریں لگائیں، وہ اس نے میرا خیال ہے جتنے بھی انسان، جو میں کہتا ہوں جو انسان کے بچے ہیں، ان کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ نوٹس کرنے کی بات ہے، اور دوسرے طرف دیکھیں جس طریقے سے بھونڈی طریقے سے ٹرمپ بات کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے، اور ایک ڈیمنٹڈ پاگل آدمی لگتا ہے وہ، اور اس کی اس کی جو پوری انداز ہے وہ ایک کوئی وحشی بندے کی ہے، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ کانٹراسٹ ہے دو کلچرز میں، اور دو دو ملکوں میں۔ اور دیکھیں میں کہتا ہوں 3000 سال پرانا تو ضرور ہے، مگر یہ جو ایران میں آپ نے کہا ایجوکیشن کی، یہ اسلامک ریپبلک کے بعد ہوئی ہے، کہ 99% لٹریسی ہے 15 سے 24 سال کے باشندوں میں، اور جو عورتوں میں لٹریسی ہے وہ اتنی ہے جتنی مردوں میں ہے۔ یہ بھی ہے کہ 60% آف عورتیں جو ہے یونیورسٹی انٹرنس اور اسٹوڈنٹس وہ عورتیں ہیں، اسٹیم میں 70% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں بڑا ڈفرنس، کمپیئر کریں امریکہ میں اسٹیم اسٹڈیز میں کوئی بس 30% عورتیں ہیں۔ تو آئی تھنک جو ایران جو ہے اسلامک ورلڈ میں ابھی جو ہے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ملک ہے، اور یہ جو ابھی ہوا ہے پچھلے 40 دن، اور یہ جو اگلے 2 دن نیگوسیشنز میں، اس نے دکھایا ہے کہ ایران جو ہے ایک میچیور، ڈٹرمنڈ، ملٹریلی کیپبل ملک ہے، جو سے کافی سارے جان ہیشمائر نے کہا ہے کہ فورتھ ایمرجنگ پاور۔ تو ہم لوگ خود کے اپنے کو تو مڈل پاور اور کافی چیزیں اپنے کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو مگر یہ ہے کہ جو ریئل اس میں وکٹر ہے، اور چلے دیکھتے ہیں ابھی وار میں کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی جنگ جاری ہے، مگر ابھی تک جو دیکھا ہے اس میں ریئل وکٹر جو ہے وہ ایران ہے، اور ایک ابھرتی ہوئی پاور نظر آ رہی ہے، اور وہ ہر لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، ان کے انداز سے، ان کی ایجوکیشن سے، یہی کسی نے کمپیئر کرا کہ آپ دیکھیں ان کے جو ڈیلیگیشن تھی وہ اس میں ہر جو بندہ تھا وہ ایک پی ایچ ڈی تھا، اور اچھا، کافی میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 4-5 اس میں جتنے بھی اسپیکر سے لے کے وزیر خارجہ اور پھر سینٹرل بینک کے ان کے گورنر تھے، سب پی ایچ ڈیز تھے۔
تو اسی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کتنا پڑھا لکھا معاشرہ. یہ مجھے بتائیں آخری، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں، کہ ایران نے تو اپنا سکہ ایک لحاظ سے جمایا، ثابت کیا کہ وہ اتنی آسانی سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی کل خبر آئی کہ یہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور وہاں پاکستان کے فائٹر جیٹس وہ سعودی عرب پہنچ گئے. پاکستان کا نام دنیا بھر میں ایک پازیٹیو انداز میں لیا گیا مذاکرات کے حوالے سے. پاکستان کی ایگزسٹنس میں میرا خیال ہے اتنا اتنا بڑے پیمانے پہ پاکستان کا نام دنیا کے میڈیا میں اور سرکاری آفیشل حلقوں میں نہیں لیا گیا. اتنا فوکس کبھی نہیں تھا جتنا یہ پچھلے 2 دن میں تھا. یہ تو ہو گئی بات. لیکن جو ہمارے لڑاکا طیارے پہنچ گئے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب کی وزارت دفاع نے باقاعدہ اس کا ایک اعلانیہ بھی جاری کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ کس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں امید کروں گا کہ کبھی پاکستان ایسا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے طیارے نہ پاکستان کے سولجرز کو ایران کے برادری ملک، ایک اسلامی برادری ملک کے سولجرز اور زمین پر جنگ کرنا پڑے. یہ تو ہم سارے بڑے افسوس کریں گے اس بات پر، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور مجھے لگا تھوڑا سا کہ یہ سگنلنگ جو تھی اتنی مناسب نہیں تھی. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جب اگر کرنا چاہتے تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا. اتنا جس انداز سے اس کو اناؤنس کرا گیا، لگا کہ ایسے جیسے کوئی پریشر ڈالنے کے وہ ہے طریقہ ہے ایران پر، کہ تم بات مان لو، نہیں تو سارے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے. یہ ایسا مجھے احساس ہوا. شاید میں اوورلی ہاں لیکن کنسرنڈ ہوں ایران کے جی، لیے. نہیں بالکل آپ کا یہ تشویش بجا ہے. میرا بھی اپنا یہ خیال تھا کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا. ایسے کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے طیارے سعودی عرب کے دفاع کے لیے یہ بتایا گیا وہاں پہ پہنچے ہیں. تو بالکل یہ ایک لحاظ سے افسوسناک بھی ہے کہ دو ملک آپس میں تعلقات رکھ سکتے ہیں، دفاعی معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص ایسے وقت میں جہاں پہ ایک ملک مصروف ہو دو دوسرے ملکوں کا جھگڑا ختم کرانے میں، تو ایسے موقع پہ سگنلنگ جو آپ نے کہا، یہ میسیجنگ جو ہے مناسب نہیں تھی. تو اور اگر اس کے علاوہ آپ اس کو سم اپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، ورنہ آئی تھنک کہ نہیں، میں بس یہ کہوں گا کہ دیکھیں ابھی ڈیلیکیٹ ہے. ایران کا جو پریس اسٹیٹمنٹ آیا بڑا ایک سلجھا ہوا آیا ہے. یہ وانس تو بس اٹھ کے چلے گئے اکھڑے ہوئے کہ میری بات مانو، نہیں تو یہ مانو، تو نہیں، نہیں تو ہرگز کچھ نہیں. وہ ایران نے کہا کہ کافی حد تک باتیں ہوئیں، اور انہوں نے یہ بھی کرا، فیس ٹو فیس باتیں کرا. پہلی مرتبہ کوئی کتنے ریولوشن کے بعد، اسلامک ریولوشن کے بعد. اور مگر یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے کہ آگے چل سکتے ہیں. یہ جو درائی ہیں اس کو کم کرا جا سکتا ہے، ڈفرینسز اس کو کلوز کرا جا سکتا ہے. تو ایران نے اپنا ڈپلومیٹک فیس رکھا ہے ابھی بھی، اور وہ اپرچونٹی امریکہ کو دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو فاصلہ کراس کم کر ہو لیں. سکتا ہے. ہاں کم ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ کو ساروں کو جو بھی ہیں کبھی نہیں چاہتا ہوں کہ جنگ ہو. اور جنگ میں پورے دنیا کا اور اسپیشلی ایران کا کافی نقصان ہوتا ہے. تو مگر یہ بھی ہے ساتھ ساتھ، کبھی اگر کوئی آپ پر حافظ ہو تو ڈرنا نہیں چاہیے. جی، بالکل بڑی زبردست بات ہے کہ آپ اپنی ایک خود مختاری ہے، قومی خود مختاری، اپنے حقوق بطور ریاست کے. یہ وہ نقطہ ہے جو کہ ایران کے وفد نے بار بار کہا کہ ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں ایران کے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. اس پہ بات ہو سکتی ہے، آپ باہمی رضامندی کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ کچھ باتوں پہ سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی ایک حق ہے اس سے کسی ریاست کو محروم نہیں کیا جا سکتا. اور یہی ایک پیغام ہے میرے خیال تمام ممالک کے لیے کہ نہ تو وہ جنگ کی کوشش کریں، نہ ہی دوسروں کو ان کے بنیادی حقوق سے، چاہے وہ ان کے اپنے ملک کے حقوق ہیں چاہے ان کے لوگوں کے حقوق ہیں، ان سے محروم نہ کریں. تو جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ.